पाउलो कोलो के आलमी शोहरत याफ्ता नावल द अल्केमिस्ट का हिस्सा दोम। बूढ़ी खातून लड़के को एक कमरे में ले गई। एक पर्दा उस कमरे को ख्वाबगाह से अलग करता था। कमरे में एक मेज़ और 2 कुर्सियों के अलावा मसीह की तस्वीर भी मुज़य्यन थी। बुढ़िया ने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और आंखें बंद करके कोई दुआ पढ़ने लगी। लड़के को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खाना बदोशों की मखसूस दुआ पढ़ रही हो। उसका वास्ता इससे कबल भी खाना बदोशों से पढ़ चुका था। खाना बदोश भी अपनी ज़िंदगी सफ़र में गुजारते हैं, मगर उनके पास बैड़ों का रेवड़ नहीं होता। खाना बदोश लोगों को मुख्तलिफ करतब दिखाकर पैसे बटोरते हैं। उनके बारे में ये तासुर भी पाया जाता है कि वो खरकारी भी करते हैं। खाना बदोश बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाते हैं। बचपन में उसे खाना बदोशों से बहुत खौफ आता था। जैसे ही उस बुढ़िया ने लड़के का हाथ पकड़ा, बचपन का खौफ दोबारा लौट आया। लेकिन उसके घर में मसीह की तस्वीर इस बात की अलामत है कि ये बुरी औरत नहीं है। उसने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा। वो कोशिश कर रहा था कि औरत को उसके हाथों की कपकपाहट से उसके अंदरूनी खौफ का अंदाज़ा ना हो। दिलचस्प, बुढ़िया ने अपनी नज़रें लड़के की हथेली पर जमाते हुए कहा। लड़का नर्वस होने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। बुढ़िया को भी उसके हाथों की कपकपाहट का एहसास हो गया। लड़के ने यकदम अपने हाथ छुड़ा लिए। मैं तुम्हारे पास अपना हाथ दिखाने नहीं आया, लड़के ने बुढ़िया को मुखातिब किया। उसे अफसोस हो रहा था कि वो यहाँ क्यों आया। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो बुढ़िया की फीस अदा करे और उससे अपने ख्वाब की ताबीर मालूम किए बगैर चला जाए। तुम यहाँ अपने ख्वाब की ताबीर जानने के लिए आए हो, बुढ़िया ने कहा, और ख्वाब खुदा का कलाम है। अगर खुदा हमसे हमारी ज़बान में कलाम करे तो मैं उसकी ताबीर बता सकती हूँ, लेकिन अगर खुदा रूह की ज़बान में बात करे तो सिर्फ वही उसका मफ़हूम जान सकता है जिससे कि खुदा ने कलाम किया है। अगर तुम मुझसे मशवरा करोगे तो मैं तुमसे फ़ीस बहरहाल लूँगी। एक और करतब, लड़के ने सोचा। फिर भी उसने सोचा कि एक चांस लिया जाए। चांस लेना चरवाहे की जबलत में शामिल होता है। वो बैड़ियों के साथ चांस लेता है और फिर खुश्क साली के साथ भी, और यही चांस चरवाहे की ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से मुख्तलिफ और दिलचस्प बनाता है। मैंने एक ख्वाब 2 बार देखा है, लड़का बोला। मैंने देखा कि मैं चरागाह में हूँ और एक बच्चा आता है और बैड़ों के साथ खेलना शुरू कर देता है। मैं मर्दों को ऐसा करने नहीं देता क्योंकि बैड़ें मर्दों से खौफजदा होकर भागने लगती हैं, लेकिन वो बच्चों से खौफजदा नहीं होती। मुझे नहीं मालूम कि जानवरों को इंसानों की उम्र का किस तरह से एहसास हो जाता है। मुझे अपने ख्वाब के बारे में मज़ीद बताओ, बुढ़िया बोली। मैंने खाना पकाना है और तुम्हारे पास मेरी फ़ीस के पूरे पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती। बच्चा काफ़ी देर तक मेरी बैड़ों के साथ खेलता रहा। लड़के ने अपनी बात दोबारा शुरू की। अचानक बच्चे ने मुझे मेरे दोनों हाथों से पकड़कर उछाला और मुझे एहराम मिस्र पर फेंक दिया। उसने तवक्कुफ किया ताकि जान सके कि बुढ़िया को एहराम मिस्र का कुछ अंदाज़ा था कि नहीं, लेकिन बुढ़िया खामोश रही। फिर एहराम मिस्र पर उसने लफ्ज़ एहराम मिस्र ठहर ठहर कर और खींच कर अदा किया ताकि बुढ़िया समझ सके। बच्चे ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओ तो तुम्हें एक खजाना मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वो खजाने की जगह दिखाने लगता है, मेरी आँख खुल जाती है। बुढ़िया कुछ देर तो खामोश रही, फिर उसने लड़के का हाथ दोबारा अपने हाथ में लिया और उसकी हथेलियों को गौर से देखने लगी। मैं तुमसे अभी कोई फीस नहीं लूँगी। अगर तुम्हें खजाना मिल गया तो तुम मुझे उसका 10वां हिस्सा दोगे। लड़का खुशी से हंसने लगा। खजाना मिलने की खुशी नहीं, बल्कि बुढ़िया की फीस अदा ना करने की खुशी। ठीक है, मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। पहले तुम कसम उठाओ कि जब तुम्हें खजाना मिल गया तो तुम मुझे उसका 10वां हिस्सा दोगे। लड़के ने बिला झिझक कसम खाई कि वो अपने वादे पर कायम रहेगा। ये ख्वाब अगरचा खुदा का तुमसे कलाम है हमारी दुनियावी ज़बान में, लेकिन इसकी ताबीर करना मुश्किल है, इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं ख़जाने का 10वां हिस्सा लेने में हक बजानिब हूँ। ताबीर यह है कि तुम एहराम मिस्र पर जाओ। अगरचा मैंने उन एहराम के बारे में इससे कबल नहीं सुना, लेकिन अगर ये तुम्हें उस बच्चे ने बताया है तो फिर ये हकीकत है, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। एहराम मिस्र पर तुम्हें ख़जाना मिलेगा जो तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना देगा। लड़के को पहले तो हैरानी हुई और फिर झंझलाहट होने लगी। उसे सिर्फ ये जानने के लिए बुढ़िया से बात करने की क्या ज़रूरत थी, ये तो वो पहले से भी जानता था।
اس کی جنجلاہٹ اس خیال سے دور ہو گئی کہ بہرحال اسے کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑی۔ مجھے اس کے لیے اپنا وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑھیا کو جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے، کچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، صرف زیرک انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں کہ میں بہت زیرک ہوں، اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تاکہ میں اس سے مدد لے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں اہرام مصر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ میں صرف خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہوں، میں اس تعبیر کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو قسم پرسی کی زندگی کیوں گزار رہی ہوتی؟ اگر میں اہرام مصر تک کبھی پہنچ ہی نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی، اور ایسا پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔ خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑکے کو جانے کا کہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔ لڑکے کو بہت مایوسی ہوئی، اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی خوابوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ طرفہ میں اس نے بہت سے اور کام بھی کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے پہلے تو پیٹ بھر کھانا کھایا، پھر اپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی سی کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ بازار کا نظارہ کر سکے۔ دھوپ میں ابھی تک شدت تھی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بیڑے شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھی۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے۔ سیاحت کے بہت سارے فوائد کا یہ صرف ایک پہلو تھا کہ پورے اسپین میں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بناتا تھا، مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کی چھوٹی چھوٹی خامیاں آپ کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل دے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو جنجلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مگر وہ اس احساس سے عاری ہیں کہ خود ان کو کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہو جائے گی تو وہ اپنے ریوٹ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر تدفین کا منظر تھا۔ لوگوں کے نام بہت مشکل تھے۔ اس نے سوچا اگر کبھی اس نے کتاب لکھی تو اس میں کم سے کم کردار رکھے گا تاکہ پڑھنے والے کو بہت سے نام یاد رکھنے کی دقت نہ کرنی پڑے۔ آخرکار جب وہ کتاب پر تھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو کتاب اسے دلچسپ لگی۔ تدفین کے دن برف باری ہو رہی تھی۔ گرم دھوپ میں سردی کا احساس پر لطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ بوڑھا اس سے بات چیت شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کام کر رہے ہیں، لڑکے نے خشک لہجے میں جواب دیا تاکہ بوڑھے کو معلوم ہو جائے کہ اسے بوڑھے سے بات کرنے کی نسبت کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اصل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ تاجر کی بیٹی کے سامنے بیڑ کی اون خود اتارے گا تاکہ وہ اس پر ثابت کر سکے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے قابل ہے۔ وہ خود کئی بار ایسا کرتے ہوئے چشمے تصور میں دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے تاجر کی بیٹی کو یہ بتایا کہ بھیڑ کی اون پیچھے سے آگے کی طرف اتاری جاتی ہے تو لڑکی بہت محظوظ ہوئی اور اسے یہ اچھا لگا تھا۔ اس نے چند کہانیاں بھی کوشش کر کے یاد کی تھی۔ یہ کہانیاں وہ اس لڑکی کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ کہانیاں اس نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھی، لیکن وہ ان کہانیوں کو اپنے تجربے کے نچوڑ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تاجر کی بیٹی کو حقیقت کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے گی کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ بوڑھا بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ کیا میں آپ کی بوتل سے تھوڑا سا پانی لے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ لڑکے نے اپنی بوتل فوراً بوڑھے کے حوالے کر دی۔ اسے امید تھی کہ اب بوڑھا اسے تنہا چھوڑے گا۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ بوڑھا اب بھی اپنی ضد کا پکا نظر آتا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ بوڑھے سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس بینچ سے اٹھ کر چلا جائے، لیکن اسے یہ تہذیب کے خلاف لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تمیز سکھائی تھی اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے کے سامنے کر دی۔ اول تو خود اسے کتاب کے نام کا تلفظ صحیح طرح سے معلوم نہیں تھا، اور پھر اس کا خیال تھا کہ اگر بوڑھے کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ خود شرمندگی سے بینچ بدل لے گا۔ بوڑھا کتاب کا بغور معائنہ کرتے ہوئے بولا، یہ اچھی کتاب ہے مگر بہت ہی خشک۔ لڑکے کو جھٹکا لگا۔ بوڑھا نہ صرف پڑھنا جانتا تھا بلکہ اس سے قبل یہ کتاب پڑھ بھی چکا تھا۔ اگر کتاب واقعی خشک تھی جیسا کہ بوڑھا کا خیال تھا تو پھر اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ اسے دکاندار سے تبدیل کر لے۔
اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں کا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسے کرے، اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر انسان دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ پر یقین رکھتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ واقعی بوڑھے کے مطالعے کی وسعت سے متاثر ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، لڑکے نے جواب دیا۔ بہت خوب، ایسا اس لیے ہے کہ تم سیاحت کے شوقین ہو، اسے تو میرے خیالات تک بھی رسائی ہے، لڑکے نے سوچا۔ بوڑھا کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا اور کتاب واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے کو غور سے دیکھا۔ اس کا لباس عجیب وضع کا تھا، لباس سے وہ عربی لگتا تھا، لیکن یہ بات کچھ حیران کن بھی نہیں تھی کیونکہ طرفہ افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھا اور شہر میں اکثر عرب نظر آتے تھے۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت سارے علاقوں سے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی شخص کا تعلق بیک وقت بہت سارے علاقوں سے نہیں ہو سکتا، لڑکا بولا۔ میں خود چرواہا ہوں، اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں، مگر میرا تعلق صرف ایک علاقے سے ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی، اس لحاظ سے میرا تعلق سلم سے ہے، بوڑھا بولا۔ لڑکے نے سلم کے بارے میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر سوال کرنے سے اس لیے گریز کیا، اس طرح بوڑھا اسے کم علم سمجھے گا۔ اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، سب لوگ بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ تو سلم آج کل کیسا ہے؟ اس نے اس خیال سے سوال کیا کہ شاید اس طرح اسے سلم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ سلم بالکل ویسا ہے جیسا کہ ہمیشہ سے تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے بوڑھے کے جواب سے مایوسی ہوئی، کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ سلم کہاں ہے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ سلم اندلس کے گرد و نواح میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو اس نے سلم کا ذکر ضرور سنا ہوتا۔ اور آپ سلم میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں سلم میں کیا کرتا ہوں؟ بوڑھا بولا۔ میں سلم کا بادشاہ ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا۔ اس سے تو بیڑوں کا ساتھ اچھا ہے، وہ کچھ بولتی تو نہیں ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ انسان تنہائی میں کتاب کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ناقابل یقین قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور ان سے گفتگو کریں تو ایسی عجیب و غریب باتیں کریں گے کہ آپ کے لیے گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا نام ملچی زیدک ہے۔ بوڑھے نے سکوت کو توڑا۔ تمہارے پاس کتنی بیڑیں ہیں؟ کافی ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھا اس کی زندگی کے بارے میں جاننے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ پھر تو ایک مسئلہ ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس کافی بیڑیں ہیں تب تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، بوڑھا بولا۔ لڑکے کو جنجلاہٹ ہو رہی تھی، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بوڑھے سے کب مدد مانگی تھی، بلکہ بوڑھے نے اس سے پانی مانگا تھا اور اس سے گفتگو کرنے پر بھی مصر تھا۔ میری کتاب واپس کر دیں، لڑکے نے کہا۔ میں نے اپنی بیڑوں کو اکٹھا کرنا اور بہت دور جانا ہے۔ مجھے اپنے گھلے کا 10واں حصہ دے دو تو میں تمہیں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا، بوڑھا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ لڑکے کو یکدم اپنا خواب یاد آ گیا۔ اس کو یکدم یہ خیال گزرا کہ یہ بوڑھا اس بڑھیا کا خاوند تھا جس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا۔ بوڑھی خاتون نے تو اس سے کچھ نہیں لیا تھا، مگر یہ بوڑھا اس سے بہت کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، بدلے میں اس چیز کے بارے میں معلومات دینے کا دعویٰ کر رہا تھا جس کا شاید وجود بھی نہیں تھا۔ بوڑھا بھی شاید خانہ بدوشی تھا۔ اس سے قبل کہ لڑکا کچھ بولتا، بوڑھے نے چھڑی اٹھائی اور ریت پر کچھ لکھنے لگا۔ بوڑھے کی چھاتی سے روشنی کا ایسا شعلہ سا نکلا جس سے لڑکے کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے چندی آ گئی۔ بوڑھے نے جھٹ سے اپنی ٹوپی چھاتی کے سامنے کر لی۔ اس نے یقیناً کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب اس کی بینائی لوٹی تو لڑکے نے دیکھا کہ بوڑھے نے ریت پر اس کے والدین اور اس کی درسگاہ کا نام لکھا تھا۔ بوڑھے نے تاجر کی بیٹی کا نام بھی ریت پر لکھا تھا، جبکہ لڑکا خود ابھی تک اس لڑکی کے نام سے واقف نہیں تھا۔ اس ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں۔ بہت شکریہ۔